अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। 27 जून को सानेहा स्वात रूनुमा हुआ, जिसने वाकई लोगों को बहुत परेशान भी किया, दिल भी दुखा, क्योंकि ये एक इंतहाई मुश्किल मरहला होता है और किसी के साथ ना पेश आए जिसमें आप दरिया की जो बेरहम मौजें हैं उसमें फंसे होते हैं, चीखें होती हैं लोगों की, लेकिन जो रेस्क्यू है वो आपकी बर वक्त नहीं पहुंच सकती और अपने सामने आप देख रहे होते हैं कि किस तरह से आप ही के ख़ानदान के अफराद, बच्चे दरिया में बहते चले जाते हैं। ये सब वाक़या आपकी नज़र के सामने दरियाए स्वात में पेश आया 27 जून को, और अब इसके मज़ीद इंकशाफात इस साने के सामने आ रहे हैं कि पहली जो कॉल की गई उसके बाद 19 मिनट के अंदर रेस्क्यू 1122 पहुंची ज़रूर, लेकिन किसी भी ऐसे साजो सामान के बग़ैर कि जिससे जानें बचाई जा सकती थीं। उसके बाद में जब रेस्क्यू बोट्स पहुंची तो काफ़ी देर हो चुकी थी, और वहाँ के ऐनी शाहिदीन के मुताबिक कि लोगों की चीखें आहिस्ता आहिस्ता दरिया के शोर में मद्धम पड़ती जा रही थीं। आपने देखा कि एक ही ख़ानदान के कई अफराद जिनका ताल्लुक़ डस्का सियालकोट से था, उनकी जो जस्ते खाकी है वो पहुंचा दिए गए। उसके बाद फिर मज़ीद जो लोग थे उनकी तलाश जारी है। अब एक बच्चा है जो बताया जाता है जिसकी मज़ीद तलाश अभी भी जारी है। बहरहाल इंतज़ामिया के हवाले से एक इंक्वायरी कमेटी भी तश्कील दी गई है, लेकिन बहुत सारे सवालात जो हैं वो जन्म लेते हैं। स्वात में पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि सैलाबी रेले आए हों। आपने ये भी देखा कि 2010 में जो हुआ, 2022 में हुआ, जिसमें बड़े बड़े होटल्स किस तरह से सैलाब के रेले बहा कर ले गए। आज स्वात में जो एंटी इंक्रोचमेंट है वो भी उसका ऑपरेशन का आगाज़ एक बार फिर हो गया है, यानी दरिया किनारे जो बग़ैर इजाज़त के होटल्स बना दिए जाते हैं, और फिर किस तरह से हमने देखा कि वहाँ पर लोग जो सेल्फ़ी बनाने के लिए गए थे और फिर वो पानी के बहाव का शिकार हो गए और उन्हें कोई ना बचा सका। दूसरी जानिब इसी जगह पर, यानी इस पूरे इलाके में दफ़ा 144 का निफास भी था। 27 जून को जब ये सानहा पेश आया है दरियाए स्वात में, तो 144 का निफास करने वाली, उस पर अमल दरामद करने वाली जो पुलिस होती है वो इस सानहे के सबसे आखिर में पहुंची थी। आज इसी हवाले से बात करेंगे। एक हैं अमजद अली खान साहब, स्वात से MNA हैं तहरीक इंसाफ से। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं जाहिद खान साहब, एडिशनल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। अमजद अली खान साहब, जो आपको जाहिर है कि इस पूरे साने का इल्म भी है, मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ, जो ऐनी शाहिदीन बताते हैं कि 1.5-2 घंटे वहाँ पे मकामी अफराद भी पूरी कोशिश करते रहे, और ये एक महज़ब माशरों में, और ऐसे माशरों में भी, बल्कि अगर महज़ब ना भी हों तब भी 1 घंटे का वक्त बहुत ज़्यादा होता है। और आजकल के दौर में कि जबकि जल्द से जल्द रेस्क्यू की तमाम तर कोशिशों को तेज़ भी किया जा सकता है और जदीद से बेहतरीन सर्विस भी प्रोवाइड की जा सकती है, हेलीकॉप्टर प्रोवाइड किए जा सकते हैं ताकि जानों का नुकसान ना हो सके, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। पूरी इंतज़ामिया की कलई खुलकर सामने आ गई है। जी जी, थैंक यू वेरी मच जी। सबसे पहले तो बात ये है, जैसे मुझे इस वाक़े का पता चला, बावजूद इसके कि ये मेरा हल्का नहीं था, ये लोअर स्वात में चूँकि मुंतखब हुआ वो NA2 से और ये NA3 था, फिर भी मैंने सुबह उठते ही मैंने फ़ोन किया DC साहब को, और मैंने जो फ़ोन किया था वो 10 बजे मैंने फ़ोन किया था, और मैं इन कांटेक्ट था उनके साथ। लेकिन असल में बदकिस्मती यही है, और जिस तरह बात आगे चलती गई और मैं भी उनको बताता गया कि आप जितनी डिप्लॉयमेंट वहाँ पे कर सकते हैं आप डिप्लॉयमेंट करें, और जिस तरीके से आप रेस्क्यू कर सकते हैं उनको रेस्क्यू करा लें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती ये है, जिस तरह आपने निशानदेही की कि हमारी कौम ऐसी है कि 2010 में सैलाब आया, 2010 में हमने कुछ नहीं सीखा, 2022 में सैलाब आया, और जो लेसन हमारे अनलर्न थे उन्हीं लेसन्स की वजह से 2022 में हमें नुकसान हुआ। 2022 में हमें नुकसान जितना हुआ है, तकरीबन 700 या 1700 या 1800 लोग उसमें मर गए थे, उस सैलाब की नज़र हो गए थे जी। और तकरीबन 33 मिलियन लोग वो बेघर हो गए थे। तो अगर हम 2010 के सैलाब से कुछ असबाक सीखते तो 2022 में हम बड़े तरीके से मिटिगेट भी कर सकते और बड़े तरीके से प्रिपेयर्ड होके सैलाब का मुकाबला कर सकते थे। और फिर 2022 में हमने कुछ नहीं सीखा, इसी वजह से
یہ والا واقعہ پیش آیا. نہیں لیکن کیوں نہیں سیکھا؟ سوال تو آپ لوگوں سے یہی ہوں گے نا. حکومت بھی آپ ہی کی تھی, اس وقت بھی آپ کی تھی, اب بھی آپ کی ہے, تو کون سیکھنے سے منع کر رہا ہے؟ کون روکتا ہے ان ریسکیو سروسز کو اچھا کرنے میں یا بر وقت انتظامات کرنے میں؟ دیکھیں, جب یہ اس طرح ہوتا ہے, انفارچونیٹلی یہ نیچرل کیلیمٹی جو ہے, اس میں جب تک کیلیمٹی نہیں ہوتی آپ کو اپنے پریپیئرڈنس کا اندازہ نہیں ہوتا, اور یہ ہماری یہاں پہ بدقسمتی ہے. اگر میں اس پہ بات کروں, جب جیسے ہمیں انتظامیہ کے لوپ ہولز کا پتہ چلا تو اسی وقت ہم اسلام آباد سے باوجود اس کے کہ بجٹ کا آخری روز تھا ہم یہاں پہ پہنچے, اور ہم نے انتظامیہ کی نہ صرف میٹنگ بلائی بلکہ جتنا ہو سکتا تھا ایمرجنسی میں ہم نے انکوائری بھی بٹھائی, اور ساتھ میں وزیر اعلیٰ صاحب بھی بڑی سیریس تھے اس معاملے میں. لوگ جو سوال اٹھاتے ہیں اس میں ایک بات میں یہاں پہ ایڈ کروں, انفارچونیٹلی ہوا یہ تھا کہ سیلاب کا ریلا جیسے یہ مہمان آ گئے وہاں پہ, مہمان جو رکے تھے اور پھر جو سمندر کے بیچ گئے تھے سیلفیز لینے کے لیے, جو ہمیں عینی شاہدین سے اور ان کے فیملی کے ممبر سے پتہ چلا, وہ کہہ رہے تھے کہ وہاں پہ پرندے آ گئے تھے اور ان پرندوں کے پیچھے بڑے بڑے پرندے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ ہم سیلفی لیں گے ان کے ساتھ. تو دوسری سائڈ پہ سیلاب کا پانی موجود تھا, اصل میں وہاں پہ ایک پروٹیکشن وال تھی, اسی کی وجہ سے سیلاب کا پانی اسی مطلب دوسری سائڈ پہ سڑک والی سائڈ پہ نہیں آ رہا تھا. تو جیسی وہ بند ٹوٹ گیا, جیسا ہی وہ پروٹیکشن وال ٹوٹ گئی, اس کے بعد جیسی پانی اس سائڈ پہ آ گئی, تو اصل میں یہ بہت زیادہ ایمرجنسی میں ود ان منٹس یہ معاملہ ہوا کہ وہ پانی کے بیچ میں پھنس گئے. یہ آپ کی بات درست ہے, لیکن اب سوال پھر وہی ہوگا زاہد خان صاحب کہ ایمرجنسی میں فلیش فلڈ آ جائے, بالکل وقت نہ ہو, لیکن لوگ وہاں موجود کیوں تھے؟ سوال یہ ہے کہ جب پی ڈی ایم اے کے الرٹس ہیں, آپ کے دفعہ 144 کا نفاذ ہوا ہے, تو کہاں ہیں وہ ساری انتظامیہ جس نے اس کو لاگو کرانا ہے؟ بہت شکریہ. سب سے بڑی بات یہی ہے کہ ہم پورا پختونخوا, یہ جو ہمارے پنجاب کے مہمان آئے تھے, ہم بہت شرمندہ ہیں. ہماری وجہ سے ان کے جو نقصانات ہو گئے یا وہ بیچارے شہید ہو گئے, یہ اگر اس کے لیے انکوائری ہو یا کوئی بھی جواز پیدا کرے, میں سمجھتا ہوں کہ کوئی جواز اس کا نہیں ہے, نہ کوئی آپ انکوائری کی ضرورت. ایک سمپل سی چیز ہے, یہ پوچھا جائے کہ یہ جو سیلاب ہے یہ تو منگورا سے تو نہیں آیا نا, یہ تو آپ کو پتہ بہت دور سے آتا ہے. تو جب سیلاب آ رہا ہوتا ہے تو سب کو پتہ چلتا ہے کہ سیلاب کا نوعیت کتنا ہے, یہ کتنا ڈیمیج کرے گا اور کہاں تک یہ جائے گا. تو اس سے پہلے سارے دریا کے کنارے جتنے بھی لوگ ہیں اس کو لے ان کو آگاہ کرتے کہ آپ ہٹ جائیں کیونکہ سیلاب آ رہا ہے. تو آپ مجھے بتا دیں کہ وہ کارروائی کیوں نہیں ہوئی؟ دیکھیں پی ڈی ایم اے میں این ڈی ایم اے حکومت ہے. اب مجھے بتا دیں کہ یہ سارے باتوں کے باوجود بھی ہم کہیں گے کہ وہاں پہ انتظامیہ کا کام ہے. ابھی اس وقت بھی آپ نے بہت اچھی بات کی تھی کہ اس وقت انکروچمنٹ اتنے زیادہ ہے, جتنے بھی دریا ہے, چاہے وہ دریا ہمارے پنکوڑا کا ہے, جو دیر کا ہے یا چترال کا ہے, سارے لوگ آ کے دریا کے بیچ میں دکانیں بھی بنا رہے ہیں, دنیا کے بیچ میں آبادی بھی بنا رہے ہیں, ہوٹلیں بھی بنا رہے ہیں. تو حکومت کہاں ہوتی ہے؟ حکومت کا کام کیا ہوتا ہے؟ حکومت کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کو ریگولرائز کرے, اس کی یہ کہے کہ بھئی یہ جگہ آپ کی نہیں ہے, اور اگر کوئی زبردست, دیکھیں حکومت کے ساتھ تو کوئی زبردستی تو نہیں کر سکتے نا, لیکن غفلت ہے ہماری, اور اس غفلت سے ہمیں جاگنا ہوگا. ورنہ یہ آپ نے بالکل صحیح کہ 2010 میں آیا تو چلو وہ تو آ گیا, لیکن جو 22 میں آیا, جو ابھی 25 میں آیا, اور ہم یہی آئیں گے, افسوس کریں گے اور ہم کہیں گے جانے نقصان ہو گئے یا مالی نقصان ہو گیا. دیکھیں سب سے بڑی بات ہے کہ سوات کے عوام کا جو یہ سیزن ہوتا ہے, جی بالکل, اس سیزن میں ان کی یہ سارے ہوٹلیں چلتے ہیں, سارے بزنس چلتے ہیں. جب آپ ایک واقعہ ہو گیا تو مجھے امجد صاحب بتا دیں کہ اس کے سوات کے لوگ ابھی کیا کریں گے, ادھر کون جائے گا, کیوں جائے گا؟ نہیں جائے گا, اس لیے نہیں جائے گا کہ وہ کہ یار ادھر تو موت ہے, وہ تو زندگی ہے نہیں. اور یہ جس طریقے سے بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, جا رہی ہے, جس طریقے سے وہ بچے اور خواتین روتے پیٹتے ہیں, آپ مجھے بتا دیں اس کے بعد بھی ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے تو کوشش کی ہے. کچھ بھی کوشش نہیں کیا, ہم نے غفلت کی ہے, ذمہواری ہے. ایک تو ان کی اس جو سیاحت کا وزیر ہے اس کو مستعفی ہو جانا چاہیے, کیونکہ اس کا کام تھا. اور سوات کا یہ سوات جو ہمارے صوبے میں, سوات ایک ایسی جگہ کی جس کے لیے سیاح آتے ہیں وہ دور سے. بالکل آپ نے صحیح کہا. اور امجد علی خان صاحب, آپ کی جماعت تو سیاحت کو فروغ کرنے کے لیے آج سے نہیں کب سے کہہ رہی ہے.
میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں آپ سے کہ آپ کو اب اس دائرہ کار کو بڑھانا چاہیے. سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہیے کہ اس انکروچمنٹ کی اجازت کس نے دی, کیونکہ راتوں رات تو کوئی چیز نہیں بن جاتی, اس میں باقاعدہ سب ملوث ہیں کہ آپ ریور بیڈ کے اوپر ہوٹلز بنے ہوں یا جو دریا کی گزرگاہ ہے اس پر بنے ہوئے ہوں. اجازت کس نے دی؟ کیونکہ 2022 کے بعد یہ طے ہوا تھا کہ باقاعدہ طور پر اب دیکھ کر ویٹ کر کے اجازت کے بعد حکم ناموں کے بعد اور پھر بنائے جائیں گے. اور ابھی بھی آج جو مظاہرے ہو رہے ہیں اس میں جو ہمارے رپورٹرز ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مظاہرین کہتے ہیں کہ جو غریب ہیں ان کے ہوٹل تو آپ گرا رہے ہیں, جو امیر ہیں ان کو ہاتھ بھی نہیں لگایا جا رہا. دیکھیں اصل میں بات یہی ہے, میں اگر یہ بتاتا چلوں یہاں پہ جتنے پولیٹیکل انفلوئنشل لوگ ہیں ان کے یہاں پہ ہوٹلز بنے تھے, لیکن پولیٹیکل انفلوئنشل لوگ صرف سوات کے لوگ نہیں ہیں. وہ باقی پاکستان کے تقریباً ہر صوبے کے اور ہر جگہ کے پاکستان میں جہاں سے بھی انہوں نے یہاں پہ انویسٹمنٹ کی ہے. ہم نے کیٹاگوریکلی یہ پرسو کہا ہے, اور زاہد خان صاحب کو اگر میں یہ کہوں کہ یہاں پہ مطلب ہر جماعت کے, میں یہ نہیں کہتا کہ پاکستان تحریک انصاف کے نہیں ہوں گے اور مسلم لیگ نون کے ہوں گے نا, ہر جماعت کے یہاں پہ لوگ ہیں. اگر ہم پولیٹیکلی یہاں پہ یہ پرومس اور یہ کیا کہتے ہیں اس کو, یہ عہد کریں کہ ہم نے ان لوگوں کو بالکل نہیں بچانا. یہ پولیٹیکل اینٹی انکروچمنٹ جو موو ہے, ریور پروٹیکشن ایکٹ جو ہم نے یہاں پہ پاس کروایا ہے, اگر اس پہ صحیح طریقے سے عمل ہو جائے انشاءاللہ ہوگا. اب لیکن انفارچونیٹلی بات یہ ہے کہ اگر ہم جتنا بھی خدا کرے کہ آنے والے دنوں کے لیے ہم خود کو تیار کریں. اب پچھلا نقصان ہم اس کی تلافی کس طرح کریں گے, یہ بہت بڑی بات ہے. دیکھیں اگر ہم 1000 مرتبہ یہاں پہ وعدے کریں, 1000 مرتبہ ان کو تسلیاں دیں, تو میرے خیال میں ان خاندان کے لیے یہ ساری تسلیاں, یہ ساری تلافیاں میرے خیال میں ان کے لیے ناکافی ہوں گی. کیونکہ میں خود بظاہر اگر میں ہوتا اور میری فیملی کے ساتھ اس طرح ہوتا تو میں زمین اور آسمان کو ایک کر دیتا, اور یہی ہم نے کیا. دیکھیں پولیٹیکلی جب ہماری میٹنگ یہاں پہ ہو رہی تھی تو جتنے ہمارے انتظامیہ کے لوگ, ایون چیف سیکرٹری صاحب اور وزیر اعلیٰ صاحب جہاں پہ جس میٹنگ میں بیٹھے تھے, اس میں ہم نے یہ موقف ہمارا تھا کہ اگر آپ لوگوں نے صحیح اقدامات نہیں اٹھائے تو ہم حکومت کے خلاف اس واقعے پہ جائیں گے. اور میں نے ان کے ساتھ بھی رابطہ کیا, ڈسکا والے لوگوں کے ساتھ میرا رابطہ ہوا, سید نوشین افتخار صاحبہ کے ساتھ جو ہماری ینگ پارلیمنٹیرین فورم کی صدر بھی ہے, میں نے ان سے بھی رابطہ کیا, ان کے حلقے کے وہ لوگ تھے. اب بات یہ ہے, زاہد خان صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا, دیکھیں اگر نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ جو وفاق کا ادارہ ہے, انفارچونیٹلی وہ تقریباً 2021 سے وداؤٹ SOPs وہ بھی کام کر رہی ہے کہ کس طرح ہم فنڈز کو استعمال کریں. ارلی وارننگ سسٹم, یہ ہمیں کہہ رہے تھے کہ دسمبر 2024 میں ہم ارلی وارننگ سسٹم کو یہاں پہ کمپلیٹ کریں گے اسی پروجیکٹ کو. وہ پروجیکٹ جون 2025 تک ابھی تک وہ کمپلیٹ نہیں ہوا. اگر ارلی وارننگ سسٹم کو اگر ہم کمپلیٹ کر دیتے تو بڑے آسانی کے ساتھ ہم میسیجز کو کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ ریلا آ گیا 77,000 کیوسیک, اور آپ لوگ اس طرح کرے الرٹ رہے. تو آپ کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت آپ کو PDM کسی قسم کی کوئی الرٹ جاری نہیں کر رہا؟ ہم نے تو آج بھی پڑھی ہے جس میں انہوں نے باقاعدہ بتایا ہے کہ کہاں کہاں کیا کچھ ہو سکتا ہے. دیکھیں PDMA نے بالکل الرٹ, PDMA کی طرف سے الرٹس جاری ہوئی, جس کی وجہ سے جن الرٹس کی روشنی میں 2 جون 2025 کو انہوں نے یہاں پہ دفعہ 144 بھی لگایا تھا. لیکن جس طرح آپ نے نشاندہی کی کہ دفعہ 144 لگانا ایک طرف, لیکن اس کو امپلیمنٹ کرانا, اصل میں پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ قوانین تو بڑے بناتے ہیں لیکن ان کو امپلیمنٹ صحیح طریقے سے نہیں کروا سکے. وہ جتنے لوگ اس میں ملوث تھے وہ دفعہ 144 امپلیمنٹ نہ کروانے میں, ان سب کو ہم انصاف کے کٹہرے میں انشاءاللہ لائیں گے اور دنیا دیکھے گی. اب آپ نے جو ایک بہت بلکہ دنیا دیکھے گی. یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے.